अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, नया साल ख़ास शमसी हो या कमरी हो, लोगों के लिए मसर्रत और ख़ुशी का होता है। अमूमन लोग नए साल के मौके पर खुशियाँ मनाते हैं। गरचे हम मुसलमानों को चाहिए कि हम कमरी सालों का एतबार किया करें, लेकिन देखा जाता है कि शमसी सालों के हिसाब से लोग खुशियाँ मनाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मुहासबे की घड़ी है। नए साल का आना, हम सब की कीमती उम्रों का गुज़र जाना, ये एक लम्हे फ़िक्रिया है कि हमने अपने आप को किस कदर बनाया है, हमने अपने आप को अखलाक़ हसना से और अमाल सालिहा से किस कदर संवारा है। यकीनन ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती है, हर घड़ी कीमती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं वल्लैल की कसम खाई, रात की कसम, कहीं वन्नहार की कसम खाई अल्लाह ने, दिन की कसम, कहीं वल्फज्र की कसम है। ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती है, ज़माना कीमती है, इंसान की उम्र कीमती है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी की, वक्त की कसम खाई। वल अस्री, कसम है ज़माने की। अल्लाह को हक़ है, जिस चीज़ की कसम खाना चाहे खा सकता है, लेकिन हम मखलूक के लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के अलावा किसी चीज़ की कसम न खाए, बल्कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा किसी चीज़ की कसम खाना शिर्क के मुतरादिफ है, शिर्क से करीब करने वाली चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक। जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई, उसने गोया शिर्क किया है। अल्लाह को हक़ है, जिस चीज़ की कसम खाना चाहे खा सकता है। अल्लाह ने कुरान करीम में ज़माने की कसम खाई, ताकि ज़माने की और वक्त की कीमत का हम सब के अंदर एहसास पैदा हो जाए कि जो ज़माने गुज़र गए, ज़िंदगी के जो लम्हात गुज़र गए, यकीनन वो सब वो कीमती लम्हात थे। हमको ये सोचना है कि हमने उन लम्हात में अपने आप को किस कदर बनाया है, अपने आप को किस कदर संवारा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी के वो लम्हात गफलतों में गुज़र गए, कोताहियों में गुज़र गए, बल्कि गुनाहों में गुज़र गए। उम्र अगर यूं ही गुज़रती गई और हमने अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को नहीं सुधारा, तो हमारे लिए बड़े अफसोस और घाटे की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही इंसानों के लिए फरमाया कि यकीनन सारे इंसान घाटे में है। ऐसे इंसान जो अपने वक्त की कदर नहीं करते, अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं करते, जो शख्स अपनी इस्लाह न करे और गफलतों में उम्र गुजारता रहे, यूं ही मौत हो गई, अल्लाह तबारक व तआला उसका कोई उज़्र क़यामत के दिन नहीं सुनेंगे। 22वें पारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें एक नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर ले। हज़रत मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस आयत की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की उम्र 60 साल हो गई और उसने अपनी इस्लाह नहीं की, अपने आप को नहीं सुधारा,
اور غفلتوں میں اس کی عمر گزرتی رہی، اس کی زندگی کے اوقات گزرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب سے زندگی کا بھی سوال فرمائیں گے۔ زندگی کا سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو کہاں کھپایا؟ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ بندے کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک 4 چیزوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے، جس میں عمر کا بھی سوال ہوگا، عن عمر فیما افنا، علم کا سوال ہوگا، مال کا سوال ہوگا، جسم کو کہاں کھپایا تھا۔ یہ سارے سوالات ہم سے قیامت کے دن ہوں گے۔ زندگی کا سوال ہونا ہے، عمر کا حساب دینا ہے، اس لیے ہم اپنی عمر کو قیمتی بنائیں، زندگی کو قیمتی بنائیں۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے، اور اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ جو سورت کی تلاوت ہوئی ہے، مختصر ترین سورت ہے یہ، اور نہایت جامع سورت ہے، انسان کی بھلائی کے لیے کافی ہے اگر اس سورت کے مضامین پر عمل کر لیا جائے اور اس سورت کے مضامین کو انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سارے انسان گھاٹے میں ہے، زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، ہاں جو لوگ 4 کام کر لیں وہ خسارے سے، گھاٹے سے اور نقصان سے بچ جائیں گے۔ 4 کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 2 کام ذکر کیے جس کا تعلق خود انسان کی ذات سے ہے، اپنی اصلاح سے ہے، اصلاح نفس سے ہے۔ 2 کام، پہلا کام ایمان، جو ہم سب کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، آخرت کی نجات، کامیابی اور جنت کی نعمتوں کا مدار جس ایمان پر ہے، بلکہ جنت کا داخلہ اسی ایمان پر موقوف ہے۔ اور دوسرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسرا کام نیک اعمال انسان کرنے لگ جاوے، اعمال صالحہ کی فکر کرے۔ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ اعمال صالحہ میں فقط نماز پڑھنا، روزے رکھنا نہیں، نیک اعمال میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات کو درست رکھے، اپنے اخلاق کو درست رکھے کہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بنیں۔ ہم سب کے لیے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نافع بنانے کی کوشش کریں، نفع بخش بنانے کی کوشش کریں، اذیتوں سے بچائیں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایذا رسانی بہت بری صفت ہے۔ ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں کہ ہماری جانب سے تم سب کے لیے سلامتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سلامتی کا پیغام دے کر بھی پیٹھ پیچھے اس کی جڑ اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑتے۔ جس قدر ہو سکے ہم اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ایک طرف سلامتی کا پیغام دیا تھا، سلامتی کی دعا دی تھی، سلامتی کی ضمانت دی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر، پھر اسی شخص کی جڑیں ہم کھوکھلی کر رہے ہیں، اسی شخص کی جڑوں کو ہم کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، ایک شخص کے لیے پھانسی کی سزا ہو گئی، خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ عموماً ایسے شخص سے آخری خواہش پوچھی جاتی تھی، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے۔ اس نے کہا آخری خواہش یہ ہے کہ ہارون رشید سے جا کر ملاقات کر لو، بادشاہ سے جا کر ملاقات کر لو۔ اجازت ملی، دربار میں داخل ہوا، زور سے اس شخص نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ نے بھی جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اور جواب سے فراغت کے بعد اب جلاد لے جانا چاہ رہا ہے قتل کے لیے، پھانسی کے لیے، سزا کے لیے۔ فوراً وہ شخص کہتا میرا کام اب ہو چکا ہے، مجھے تم قتل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے تو مجھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے، آپ نے تو مجھے سلامتی کی ضمانت دے دی، آپ مجھے کیسے قتل کروا سکتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ سلام کے پیچھے یہی پیغام چھپا ہوا ہے سلامتی کا، اس لیے ہم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی تکلیف سے
دوسرے مسلمان جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی ہم ایمان والوں کے لیے خصوصاً، ایمان والا تو بہرحال غیروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن ہمارا سلوک چونکہ عام طور پر ہمارے معاملات ملنا جلنا مسلمانوں سے ہے، اس لیے ہم اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آگے کی آیت میں جو آیت قرآنی ہے 2 عمل کا ذکر آیا، آگے اور 2 عمل کا ذکر ہے جس پر خسارے سے حفاظت ہوگی، خسارے سے نجات ہوگی۔ یہ 2 کا تعلق تو ہماری ذات سے ہے اور 2 کا تعلق آگے اصلاح غیر سے ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، عقائد حقہ کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں اور صبر کی تلقین بھی ایک دوسرے کو کرتے رہیں، یعنی دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے رہیں۔ اگر ہم کو نقصان سے بچنا ہے، خسارے سے بچنا ہے، اپنی اصلاح کی بھی فکر ہو، دوسروں تک بھی صحیح دین کو پہنچانا ہے، عقیدہ حقہ کو پہنچانا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے۔ صبر سے مراد گناہ سے بچنا بھی ہے، عبادت پر بھی اپنے آپ کو جمانا ہے اور گناہوں سے دوسروں کی اظہار ثانی سے رکنا بھی ہے۔ اخیر میں ایک بات یاد آئی، حضرات مفسرین نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اخیر میں جو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ عقیدہ حقہ کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہو اور صبر کی تلقین کا یہ 2 لفظ جو اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان کو بے دینی کی طرف لانے والی چیز اور انسان کو ختم کر دینے والی، ایمان کو ختم کر دینے والی 2 چیزیں ہیں، شہوات اور شبہات۔ شہوات اور شبہات، اس لیے امت کو شبہات سے بھی بچانا ہے، صحیح عقیدہ بتاتے رہو امت کو کہ دین اسلام کے کسی حکم کے بارے میں ادنا شبہ بھی ہو جائے، شک ہو جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ امت کو شبہات سے بھی بچانے کی کوشش کرو اور شہوات سے بھی بچانے کی کوشش کرو کہ غلط خواہشات بھی انسان کے ایمان کو بگاڑ دیتی ہے، ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ شہوات سے اگر ہم بچے رہے، شبہات سے بچے رہے اور دوسروں کو بھی ان دونوں چیزوں سے بچاتے رہے تو ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہم بھی خسارے سے بچیں گے، امت بھی خسارے سے بچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔